أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. हम कर रहे हैं सीरत नबवी और आज हम करेंगे सीरत नबवी का 56 पार्ट। हमने लास्ट वीक 55 पार्ट्स कंप्लीट किए थे, आज हम 56 पार्ट करेंगे। हम कर रहे हैं ग़ज़वे बदर पर इस वक्त सारी बातचीत, और अब तक जो मैंने आपको बताया था ग़ज़वे बदर हो गई। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज बदर के मकाम पर रुके और उन्होंने रीजन बताई क्या थी, और मैंने आप लोगों को वो रीजन समझाई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अब एक विजडम था इस बात के पीछे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि हम माले गनीमत लेंगे, रैंसम लेंगे और प्रिजनर ऑफ वॉर इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और बात हो रही थी इज्तिहाद पर कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिहाद करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलाउ किया था। हाँ, किया था। किसी जगह जहां अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा फैसला किया जिसमें करेक्शन की जरूरत थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको गाइड करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी एक हुकूमत इस्टेब्लिश नहीं की है, कोई लॉ नहीं है कोई प्रॉपर मिलिट्री, कोई प्रॉपर आर्मी नहीं बनी है, कोई गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल रूल्स नहीं बने हैं। ही इज जस्ट टेकन ओवर अ फ्यू ट्राइब्स टुगेदर, और उनको उन्होंने दावत इस्लाम दी है। उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हुक्मरान बना लिया है, तो ही इज टेकिंग चार्ज ऑफ द सिटी एंड चार्ज ऑफ द पीपल हु आर अंडर दैट एरिया। मगर अभी उनके पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, हुकूमत नहीं है। ही इज नॉट एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट येट। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ गाइड कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जाहिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इट्स नॉट appropriate for somebody without power and authority कि वो ये कहे कि मैंने फगिव कर दिया प्रिजनर्स को। जिनको फगिव करना है, किनको प्रिजनर लेना है, रैंसम लेना है किनसे, और रैंसम देके किन किन को छोड़ना है, क्या फर्क पड़ता है? तुम उन्हें माफ करके रैंसम लेके छोड़ भी दोगे तो तुम तो खुद कमजोर उसमें हो, सिचुएशन में हो, पोजीशन में हो। एक आपकी पोजीशन है, आप मजबूत हैं, आपके पास ताकत है, पावर है, आप ऊंचे एस्टैब्लिश दर्जे पे हो। फिर आप कहो कि मैं एक एस्टैब्लिश्ड पावरफुल उसमें हूं, पोजीशन में हूं, तो मैं उस हैसियत से तुम्हें रैंसम लेके माफ करता हूं। तुम्हारी कोई अभी हैसियत नहीं है और तुम अपने लिए तुमने ये बात सिलसिला कैसे डिसीजन लिया, मगर एनीवे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका इज्तिहाद कबूल किया था। लेकिन इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन था अल्लाह सुब्हानहू तआला का, उसके पीछे क्या हिकमत थी, मैंने लास्ट टाइम आपको ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि विजडम क्या था इसके पीछे, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी। So first wisdom behind this, as I was mentioning to you, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि जब तक तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो you know what is the point of mercy and clemency? आप रहमत और रहम करके और माफ करके प्रिजनर्स से आप ले रहे हो। ये पहला पॉइंट था जो मैंने जहां से बात शुरू की थी। ठीक है, जब आपके पास एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी हो और फिर आप रैंसम लें और छोड़ें, तो फिर समझ में आता है कि एक्चुअली आपको ना रैंसम की जरूरत है और
and it really, forgiveness means something, because you can punish, you have the authority, you have a power, you have a government. لیکن یہاں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، تو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو what's the big deal؟ تو آپ کی forgiveness is not valuable, it does not have essence. یہ پہلا wisdom تھا. second wisdom second wisdom تھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ جن کو آپ آج رینسم لے کر چھوڑو گے وہ کل آپ کے سامنے دوبارہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ آج آپ ان کو رینسم لے کر چھوڑ دو گے اور کل وہ آپ کے ساتھ دوبارہ جنگ کریں گے اور پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ کس بنا پر ان کو چھوڑ رہے ہو اور آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں؟ اور ایسا ہوا بھی. کافی لوگ تو غزوہ بدر میں جو پرزنر آف وار تھے ان میں سے کافی مسلمان ہو گئے because of the treatment they were given, which I'll come to today. Inshallah, I will let you know today what happened to the remaining prisoners. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو یہ چلیں گے نا، 3 دن ختم ہو گئے. now they are off to مدینہ. تو اب کیا حالات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. پھر پرزنر آف وارز کے ساتھ کیا کیا ہوا، ان جنگی قیدیوں کے ساتھ، وہ آپ کو بتاؤں گی. لیکن بہت سے مسلمان ہو گئے لیکن بہت سے نہیں بھی ہوئے، اور جو نہیں ہوئے انہیں بھیجنا پڑا رینسم دے کر. اور جب ان کو بھیجا تو وہ واقعی غزوہ احد میں کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باقی مسلمانوں کے سامنے. تو وہ بات تو آئی نا، وہ وزڈم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تھا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آبجیکشن لیا تھا کہ آپ کو ایسا ڈیسیشن خود سے نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ اب آپ نے ڈیسیشن لے لیا ہے تو اب میں اجازت دیتا ہوں اب کرو. لیکن ہوا یہی تھا کہ وہ کچھ لوگ جن کو انہوں نے رینسم دے کے چھوڑا تھا پھر وہ کھڑے ہوئے تھے ان کے سامنے وار میں ایک اور، and then you know that مسلمانوں کو مات ہوئی تھی. تیسرا وزڈم کیا تھا؟ تیسرا پوائنٹ تو یہ تھا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز دی تھی، سجیشن دیا تھا، ان کی تجویز کیا تھی یاد کریں. عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا کہ ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں جنگی قیدیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پوچھے نا تو سب کو مار دیں، اور مارنے کے لیے بھی نا خطاب کی ٹرائب سے مجھے دیں، میں ماروں گا. قریش کے ٹرائب سے دے دیں، علی کو وہ ماریں گے، اور اس طرح سے سب اپنے اپنے قبیلے والوں کو ہی ماریں گے. وہ کیوں؟ مینلی عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ قبیلے والوں تک یہ میسج پہنچ جائے اچھی طرح اور بالکل کلیئرلی کہ ہمارے لیے قبیلہ، خاندان، رشتہ دار، رشتہ، بھائی، باپ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارے بھائی وہ ہیں جو مسلمان ہیں، جو اسلام میں آ گئے وہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہی رشتہ ہے ہمارا. تو اگر اب جس کو ہم سے رشتہ بنانا ہے اسے ہمارے دین کی چھتری میں آنا پڑے گا، اور جو نہیں آ رہے ہیں اور جنہوں نے ہم سے جنگ کی ہے ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، ان کو قتل کر دیں تاکہ اگلی بار کھڑے ہی نہ ہو ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز کے پیچھے تھا. اچھا اچھا اب یہ تو انہوں نے this was the wisdom which was demonstrated by عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ تجویز دی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی ان کا خیال تھا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ کوئی بعد میں یہ اکیوز نہیں کرے کہ میں نے اپنے کسی کو چھوڑ دیا یا نہیں مارا، اس لیے مجھے میرے دے دیں، اور جن کے ان کے قبیلے کے ان کو دے دیں، وہ خود ہی نپٹ لیں گے وہ ان سے. اور دیکھیں اور لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس وزڈم کو سمجھنے کے لیے عرصہ لگا. ٹھیک ہے، اور پھر جب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، میں جو کہہ رہی ہوں یہ 3 پوائنٹس وزڈم، ان کے پیچھے کیا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ کیا کہ تمہیں اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا.
لیکن اب تم لے چکے ہو تو گو اہیڈ, بٹ دیز آر دا تھنگس. اوکے. اور ہوا کیا تھا, ود ان کپل آف ایئرس حدیبیہ کی ٹریٹی ہوئی تھی, پیکٹ ہوا تھا. تو یہی لوگ تو تھے جو پیک کرنے آئے تھے, ٹھیک ہے. یہی سہیل بن عمرو تھا جو پرزنر آف وار بنا تھا, وہی پیکٹ کرنے آیا تھا ٹریٹی آف حدیبیہ کے لیے. اگر وہ مارا جاتا یا مار دیا جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی کہ پھر وہ لوگ پیک کرنے آ گئے, وہ پھر مضبوط اس میں ہو گئے نا. تو جب صلح حدیبیہ ہوا تھا اور سہیل بن عمرو آیا تھا, اس نے سب سے پہلے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جب وہ آ کے بیٹھا, اس نے دیکھا آس پاس ان کے باڈی گارڈ کی طرح یہ چھوٹے موٹے لوگ کھڑے ہیں جو پچھلے ہمارے وقتوں میں غلام تھے, غریب تھے, ہم نے تو انہیں مار بھگایا, ڈر کے بھاگ گئے, ہمارے سامنے تو بول بھی نہیں سکتے, بیٹھ بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ اس قسم کے جو آپ کا اتنا ویئرڈ گروپ ہے, ٹھیک ہے, کیا یہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا؟ کیا یہ ہمارے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ کیا یہ ہمارا مقابلہ یا سامنا کر سکتا ہے؟ تو بیسیکلی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وی آر اے فل ٹرائب, وی ہیو پاور, وی ہیو اتھارٹی, ہماری ایک حکومت ہے, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ویئرڈوز ہیں آپ کے پاس, آپ ان سے کیا ہمارا مقابلہ کرائیں گی؟ کیا یہ ہمارے مقابلے میں آ سکتے ہیں, ہمارے سامنا کر سکتے ہیں؟ اور پھر ان سے کیا کہا انہوں نے, ٹو اگینسٹ اسلام از مور پاورفل. تمہارا جو اسلام ہے اس کے اگینسٹ دو ہمارے آئیں گے تو دے آر مور پاورفل, ٹھیک ہے. دا کمبائننگ فیکٹر آف ٹرائبلزم, ہمیشہ دے بلیو نا کہ ہمارے دو ٹرائبز مل گئے تو آپ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ دے ہیڈ دیٹ یونٹی, اس وقت ان کی سب کچھ تھی. جب عمر بن سہیل یہ سب بات کر رہا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے تھے, اور ان کو بہت گراں گزرا, انہیں بہت برا لگا. تو انہوں نے اپنے چاقو نکال کر اس کا بلنٹ جو حصہ ہے نا, اس سے انہیں پیچھے پوک کیا عمر بن سہیل کو. اور when he poked his knife, he also said a very vulgar phrase, جو میں یہاں بتاؤں گی بھی نہیں آپ کو, ٹھیک ہے. It was a very vulgar phrase, very bad curse. He used bad language. He was very angry. And آپ کو پتا ہے اب تک جب بھی ہسٹری میں ہم نے اس بارے میں بات کی ہے, ہم بات کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ was the calm one, the composed one. It was عمر رضی اللہ عنہ who was the angry one. مگر یہاں he was so angry that he just could not control himself. And he cursed, basically it was cuss phrase. تو کچھ گالی گلوچ ٹائپ اور برے سے الفاظ, ولگر سے الفاظ انہوں نے بولے. anyway, پھر آف کورس اس بات کو کنٹرول کر لیا گیا, اینڈ Abu Bakr Siddiq did feel bad afterwards that I probably should not have said that or done that, but he said I lost the control of myself. Anyway, main point یہ کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد تھا اس معاملے میں وہ ایکسپٹ ہو گیا تھا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ اپنے پرزنر آف وار کے ساتھ ڈیل کریں. 70 پرزنر آف وار تھے. اب اسٹے وتھ می غور سے سننا, کیونکہ اب میں آپ کو دو لوگوں کے بارے میں ضروری بتاؤں گی, ٹھیک ہے. اب قصہ کیا ہے, کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ بدر کے مقام پہ سے نکلے ہیں, 3 دن ختم ہو گئے. بدر کے مقام پہ سے نکل کے کہاں گئے؟ پہلے اس ویل پہ گئے, بدر کے کنویں پر گئے. وہاں جا کے میں آپ کو آلریڈی وہ پورا سٹوری سنا چکی ہوں لاسٹ ٹائم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر جھانک کر ان لوگوں سے بات کی اور یہ کہا کہ تم لوگوں کو مل گیا جو اللہ کا وعدہ تھا, کیونکہ مجھ کو مل گیا جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, تمہیں بھی مل گیا ہوگا جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا. اور کہا کہ یہ لوگ اسی طرح سن سکتے ہیں عمر جس طرح تم مجھے سن سکتے ہو. یہ پورا میں نے آپ کو کہ whether
جو گزر جاتے ہیں وہ سن سکتے ہیں کہ نہیں. وہ ساری ڈیٹیل پچھلے ہفتے کی آپ کو فالو کرنی پڑے گی. آئی کی ناٹ ریپیٹ ایوری تھنگ, ادروائز آج کا رہ جائے گا. تو وہ اس میں ہے سارا کچھ کہ کس طرح سے وہ ہمارا اور جو گزر جاتے ہیں ان کا کیا رشتہ ہے, وہ کیسے سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے ہیں. ساری ڈیٹیل آپ کو پچھلے ہفتے کی لیکچر میں ملے گی. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو کنویں میں یہ سب واقعہ ہو گیا, انہوں نے ان سے بات کر لی. اب 70 آدمی جو پرزنر آف وار ہیں ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے کو لے کر اب نکلے ہیں بدر سے. کہاں جانے کے لیے؟ مدینہ جانے کے لیے. بیکاز ناؤ دا ڈیسیشن از میڈ کہ ہی از گوئنگ ٹو, ناؤ سب سارٹ آؤٹ ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ said what he had to say to نبی صلی اللہ علیہ وسلم. Now he is given him the allowance to make the ijtihad and he is taking the prisoners to مدینہ. اب مدینہ جب لے کر جا رہے ہیں 70 یہ قیدیوں کو, تو رستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں. اب بدر سے نکل چکے اور مدینہ نہیں پہنچے ہیں, باہر ہیں ایک میدان میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے, نو مینز لینڈ میں رکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ یہاں پر 2 لوگوں کا فیصلہ یہاں ہوگا, صرف 2 لوگوں کا فیصلہ. کیوں؟ تو پہلے آپ سمجھیں کہ کون لوگ ہیں یہ 2. ایسی کیا بات ہے کہ ان 2 لوگوں کا فیصلہ یہاں ہو رہا ہے اور ان کو یہاں پہ ان کا فیصلہ ہوگا اور یہیں پہ ان کو ختم کر دیا جائے گا. So this is the first time ever prisoner of war, just 2 of them were killed. ٹھیک ہے. کون 2 لوگ تھے؟ ایک تھا النضر ابن الحارث, النضر ابن الحارث, اور دوسرا تھا عقبہ بن ابی معیط. یہ 2 لوگ تھے. اب میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلاؤں گی کہ یہ 2 کون لوگ ہیں. عقبہ بن ابی معیط کا آپ کو یاد خود کرنا ہوگا کیونکہ اس کی بہت لمبی سٹوری آپ کو میں نے سنائی تھی. النضر بن الحارث کے بارے میں البتہ میں آپ کو بتاؤں گی. اکارڈنگ ٹو ابن اسحاق جس نے سیرہ لکھی ہے, وہ کہتا ہے کہ النضر بن الحارث شیاطین کا شیطان تھا. قریش کے شیاطین, جو سب سے بڑے شیاطین تھے قریش کے, ان کا شیطان تھا. He was that bad. ٹھیک ہے. اب کیا کیا تھا اور یہ کون تھا؟ النضر جو تھا اور اس کے بارے میں تقریباً قرآن کی 8 آیتیں آ چکی ہیں. اب میں جب بتاؤں گی تو آپ کو یاد آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, النضر جو تھا, النضر بن الحارث قریش کا ہی بندہ تھا, قریش کا ہی فرد تھا, لیکن یہ کچھ عرصے کے لیے ہرات چلا گیا تھا جو کہ کیپٹل تھا عراق کا اس وقت, اور بہت ہی بیوٹیفل ڈیویلپ اسٹیبلشڈ پلیس تھی, سیولائز جگہ تھی. ٹھیک ہے. یہ کچھ عرصے کے لیے وہاں چلا گیا تھا, اور جب یہ وہاں سے واپس آیا تو obviously he was in a civilized, well established city. It was a very magnificent city, Herat. اور جب یہ وہاں سے آیا تو obviously he was one of the پڑھا لکھا, اپنے لوگوں میں he was one of the پڑھا لکھا. ایک سیکنڈ, I have to mute. I think Farhat has forgotten to mute. Okay. تو اس نے کیا کیا کہ جب یہ واپس آیا ہے مکہ, اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا نیا یہ وحی آنے لگی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ وہ نبی ہیں, اور وہ قرآن جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اور لوگ سن رہے تھے, میسمرائز ہو رہے تھے. تو اس نے کیا کیا, اس نے بولنا شروع کر دیا. آپ نے میں قرآن کا لفظ یوز کروں گی تو پھر آپ کے دماغ میں گھنٹی بجے گی. اساطیر الاولین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہیں, ان سے کہو, اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ اساطیر الاولین نہیں ہے,
اساطیر الاولین کیا ہے؟ بیسکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے لوگوں کو کہ وہی آئی ہے اور وہ سناتے تھے تو یہ آ کے وہاں کھڑا ہو جاتا تھا اور سن کے ہنس کے لوگوں سے کہتا تھا دیز آر اولڈ ٹیلز, دیز آر آل اینشنٹ فیبلز. اساطیر الاولین ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے اساطیر سٹوری کو کہتے ہیں, اور اولین پرانی, پہلی, اینشنٹ, قدیم زمانے کی, لیجنڈز اس کو کہتے ہیں پرانی کہانیاں. اور اساطیر جو ورڈ ہے اسی سے اساطیر سٹوری, اٹس اے لیٹن ورڈ, سٹوریز اساطیر سے ہی ملا ہے, اور اساطیر سے ہسٹری ہے, دا اسٹوری آف دا پاسٹ, ہسٹری اساطیر. وہ اساطیر لیٹن ورڈ تھا, عربک میں آیا تو اساطیر ہوا, اساطیر تھا, اور جیسے ہی انگلش میں گیا تو وہ اساطیر ہسٹری ہو گیا. تو وہی اساطیر اسٹوری وہی ہے ورڈ, ٹھیک ہے. تو اساطیر الاولین, اول آپ کو پتہ ہے پہلی یا پرانی, آپ اس کو بہت سارے ورڈ میں یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٹوری سنانے لگے, ظاہر ہے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے, یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے, اور تمام انبیاء کی سٹوریز ہیں, تو کہتے تھے کہ یہ دیکھو نا شروع ہو گیا, اس سے اچھی تو میں فیبلز بنا کے سنا سکتا ہوں, آپ لوگ میرے پاس آ جاؤ, اس کی تو بکوا. اور ہنستا تھا, ان کی مذاق اڑاتا تھا. تو اس کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے کہ اور یہ لوگ جو تم پر ہنسی اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں تمہارے کہنے کا, تم ان کی پرواہ نہ کرو, ایک دن یہ خود مذاق بن جائیں گے اور ان کا بہت برا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ اب جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتا رہا اس ابو النضر ابن الحارث سے, ٹھیک ہے. اچھا, ہمیشہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس کے بارے میں بار بار لکھ کے بھیجتے کہ یہ یعنی ریویل کرتے کہ یہ لوگ ایسی کہانیاں بولتے ہیں لیکن بنا نہیں سکتے. اور پھر وہ کیا کرتا تھا, he wanted, because he was educated and he had been abroad, بڑی بات ہوتی ہے نا اس وقت تو کہ آپ باہر جا کر اور وہاں سے کچھ سیکھ سکھا کر آ گئے ہیں, تو you are a little bit one up among others, ٹھیک ہے. وہ اندھوں میں کانا راجا والی بات ہے. تو یہ کیا کرتا تھا, اب جب وہ دیکھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایسی ایسی سٹوریز بتا رہے ہیں کہ even Jews and Christians are surprised because they are aware of these stories. That means there is some link or some stuff in it, some essence in his stories, ٹھیک ہے. تو he had to counter that. اب اس کو اپنی فیبلز بھی سنانی تھی. تو جب یہ عراق میں رہا تھا تو he had studied پرشین, اور پرشین جو رائٹر اور پوئٹ ہیں ان کی اس نے کتابیں پڑھی تھیں, اور ایک بہت ہی فیمس کتاب ہے فردوسی کی لکھی ہوئی, پرشین پوئٹری پر ہے اور پرشین کلچر پر ہے, پرشین آرٹ پر ہے. فردوسی کی وہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے شاہ نامے. اوکے, اٹس اے پرشین ورڈ, شاہ نامے, شاہ نامے بائی فردوسی. اٹس اے ویری فیمس بک اینڈ اٹ واز ویری ویری فیمس. اس کو بہت کیلیگرافی میں اور پتہ نہیں بہت آرٹسٹکلی لکھا بھی گیا ہے, اور لوگوں نے اس پر بہت کچھ کیا ہے کام اس پر. تو اٹ واز اے فیمس ورک آف آرٹ اینڈ کلچر اینڈ لٹریچر. تو یہ کیا کرتا تھا, فردوسی کی کہانیاں سناتا تھا. And they are the stories of the kings and the legendary stories of the Persian kings and its empire میں کتنے emperors گزرے, ان کی کیا history تھی. That's also coming like history and interesting story. تو وہ اس کے مقابلے میں وہ فردوسی کی وہ شاہ نامے سے نریٹ کیا کرتا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑاتا اور لوگوں کو ڈائیورٹ کرتا اور ان کو ڈسٹرب کرتا تھا. کنٹینیوسلی یہی کرتا تھا وہ. And he was the worst critic and commentator on Quran. جب سنتا کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بات کرتا قرآن کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاؤن کرتا. anyway, یہ سلسلہ تھا اس کا, اور یہی تھا ابو النذیر. I think ابو النذیر اور عقبہ بن معیط دونوں ہی تھے. انہوں نے کیا کیا تھا, یہی دونوں تھے جنہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم جائیں گے یثرب.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یثرب جائیں گے اور یثرب جا کر ہم یہودیوں سے ملیں گے. اب دیکھیے یہ لوگ کیسے پیچھے سے چورا بھونکتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگ تھے. دونوں گئے یثرب اور انہوں نے یہودیوں سے ملاقات کی اور یہودیوں سے مل کر انہوں نے یہودیوں کو سکھایا کہ تمہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں گے تو تمہیں ان سے کیا سوال پوچھنے. ایسے ٹرک کوسچنز پوچھنا جس میں اس کا پول کھل جائے، یہ کچھ بتا ہی نہ پائے. ٹھیک ہے، تو یہ دو تھے جنہوں نے یہودیوں کو بتایا تھا کہ پوچھنا کیا ہے. یہ دو خاص گئے تھے مکہ سے یثرب پورا سفر کر کے صرف ان یہودیوں سے ملنے تاکہ وہ انہیں گائیڈنس دے سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مات کیسے کرنا ہے، ان کو ہرانا کیسے ہے، ان کا پول کیسے فائش کرنا ہے، کہ بتانا کہ وہ نبی نہیں ہے. ان سے ایسے ٹرک کوسچن پوچھنا کہ وہ ہار جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹرک کوسچنز بھی کیا کیا تھے. میں اٹس اے ویری فیمس قصہ، اور میں پچھلے درسوں میں سنا چکی ہوں آپ کو، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ، پر یہاں ریلیونٹ ہے تو بتاتی ہوں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھنے کو کہا تھا کہ پوچھنا ان سے ذوالقرنین کا قصہ سنا. ذوالقرنین کون ہے، اس کا کیا قصہ ہے، اور ان سے پوچھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھنا روح کیا ہوتی ہے. روح کا آپ کے حساب سے روح کیا ہے، ڈیفائن کیجئے. اور تیسرا کوشچن تو یہی تھا نا کہ وین از دی آر، وہ بھی پوچھو. اور اس طرح سے انہوں نے ٹرک کوسچنز پوچھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پھنس جائیں اور نہ بتا پائیں. ان کو وہ ٹریپ کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، آف کورس ان کے ان سوالوں کی وجہ سے ہی 2 سوریں آئی تھیں، نازل ہوئی تھی خاص ٹو گیو آنسر ٹو دس. ون واز سورہ یوسف اینڈ دی ادر ون واز سورہ کہف. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ نہیں جائیں گے، ویل کنٹینیو. میں صرف آپ کو یہ النضر بن الحارث اور عقبہ بن المعیط کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ دونوں کے کارنامے کیا کیا تھے، تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ کون لوگ تھے. اچھا، یہ تو تھے. اور بھی بہت سارے ایسے قصے ہیں النضر بن الحارث کے، لیکن جو ضروری قصہ تھا آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے کہ کون تھا. اب ہم آتے ہیں عقبہ بن ابی معیط کی طرف. I am sure you people know who he is, and if you don't, it's very bad. You should not forget, because میں نے آپ کو اس کا بہت لمبا قصہ سنایا تھا، بہت ڈیٹیل میں سنایا تھا تاکہ آپ لوگ کبھی نہیں بھولیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں who was this. This man was really the worst man. He was one of the most vile, most evil, and somebody we can only hate him. That's all, simply. He was the worst that I remember. Even worse than even Abu Jahl. He was the worst of the worst lot. عقبہ بن ابی معیط. کیونکہ دل خراب ہوتا ہے اس کا، صرف نام لے کے بھی دل خراب ہوتا ہے. تو یہ وہ شخص ہے جو بہت ہی انفیمس، پورا یہ بہت ہی واقعہ جو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہ لوگ سب بیٹھے تھے. کون بیٹھے تھے؟ سب یہ ابو جہل اور سارے لوگ بیٹھے تھے. اور پھر ان سب نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی کوئی بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والا، اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، باہر میں نے دیکھا ہے ایک آئی تھنک کسی جانور کی، مرے ہوئے جانور کی گندی سڑی ہوئی کھال پڑی ہے. ٹھیک ہے، اب تک تو وہ بدبو مار رہی ہوگی.
وہ کھال لا کے اور اس کا گوبر لا کے ان کے سر پہ پھینک دو. تو کون کرے گا؟ کون اٹھا تھا کرنے کے لیے؟ عقبہ بن ابی معیط. میں کروں گا، میں جا کے کروں گا. اور النظر ان کے ساتھ چل دیے تھے. یہی دونوں تھے جو گئے تھے اور اٹھا کے وہ گندی بدبو سڑی ہوئی، جس میں سے ٹوائلٹ کی بدبو آتی ہے، سڑی ہوئی. آپ سوچ سکتے ہیں ایک کارکس ہے، ایک مردہ کھال ہے جو پڑی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے سعودی عرب ہے، گرمی ہے، اور وہاں پہ کیسے سڑ رہی ہوگی کوئی چیز، کتنی بدبو مار رہی ہوگی. اور یہ لوگ پیسے والے ہیں، قریش کے قبیلے کے سرداروں میں بیٹھے جاتے ہیں، ان کے اپنے غلام ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے. کیا ضرورت ہے ان کو اپنے ہاتھوں میں گندگی اٹھا کر لانے کی؟ کتنا شوق تھا انہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرانا ہے. تو ہم ایکسکیوز مائی لینگویج بٹ ایبسلیوٹلی کہ ہم بدبودار گندی گو پلیت نجس چیز بھی لے کے آئیں گے اپنے ہاتھ میں اٹھا کے. ڈزنٹ میٹر اف ہمارے ہاتھ گندے ہوں گے، لیکن ہم ان کے سر پہ ڈالنے کے لیے لے کے آنے کو تیار. یہ دونوں اس کو اٹھا کر لائے تھے اور لا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مارا تھا، کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہیں اٹھا سک رہے تھے سجدے میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سارا قصہ سنا کے کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا تھا بے بس. میں دیکھ رہا تھا، مجھے یہ پتا تھا کہ ابو بکر کافی دور ہیں، میں انہیں بلا نہیں سکتا آواز دے کے، اور میں نہیں کچھ کر سکتا کیونکہ میں غلام ہوں. میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ان کے سامنے سب سرداران بیٹھے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں گیا بھاگ کر اور جا کے میں نے فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ چلو چل کے اپنے بابا کی حالت دیکھو. اور وہ آئی اور اس نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ اور اس نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ہٹایا اور ان لوگوں کو بھی سنایا دو، اور اپنے بابا کو لے کر آئی. لیکن سبحان اللہ، دیکھیے کسی کی نماز میں سجدے میں کسی کے اوپر آپ پلید نجس چیز اس طرح کی پھینک رہے ہیں، وہ بھی نبی کے اوپر. یہ وہ شخص تھے، دو اتنے غلیظ شخص تھے. استغفر اللہ. So he was the one who اچھا پھر یہ تو he was the one who did this. Plus now I'll tell you one more thing which I remember which Uqba bin Mu'ayt did. اس نے ایک دن کیا کیا، اس نے ایک دن یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آپس میں وہ ان کا میٹنگ ہوئی سارے قریش کے لیڈرز کی، اور انہوں نے کہا کہ ایسے کریں گے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، سب اس وقت ہی کرتے تھے نا، کیونکہ وہ اس وقت بالکل ہی از فوکسڈ وتھ ہز خشوع اینڈ خضوع ہی از پریئنگ. تو دے سیڈ اچھا جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے نا، اب وہ گوبر اور وہ سب وہ کارکس تو کام نہیں آیا، ایسے کرو کہ ان کا گلا دبا دو. کون دبائے گا؟ ان کو کون گھوٹ کے مارے گا؟ تب بھی یہ عقبہ بن معیط بڑی خوشی خوشی کھڑا ہوا کہ میں کر دوں گا، تو کری نہ کریں. تو اس نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے اپنا جو یہ لوگ پہنتے تھے نا کلوک ٹائپ، آپ نے دیکھے ہوں گے پکچرز میں، بکس میں، ہسٹری کی بکس میں اور پرانی تصویروں میں، کہ وہ سوپ تو پہنتے تھے پھر اس کے اوپر ایک روب سا پہنتے تھے لائک اے کلوک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کلوک پہنتے تھے. تو اس نے اپنا وہ کلوک اتارا اور اتار کے اس کا وہ بنایا and he tried to strangle نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا گلا گھونٹ رہا تھا and he threw it around the neck of the Nabi of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وہ ان کو گھونٹنے لگا تھا تو ابو بکر صدیق آ گئے تھے اور انہوں نے آ کے اس کا کلوک ہٹایا اور کہا کہ کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے؟ Is that a reason you want to kill somebody؟ تو تم مار دو گی کسی کو صرف یہ کہنے کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کہنے دو، اس کی مرضی، مارو تو نہیں اس کو جان سے تم. اور پھر یہ بھی ایک قصہ تھا. اب اور قصے یاد نہیں آ رہے، لیٹس گو فارورڈ. بیسکلی they were the really most evil of the lot of the prisoners. ٹھیک ہے، ایکچولی یہ جو دو بندے تھے ان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا باقیوں کے ساتھ اور اسی ویل میں پھینک دیا جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ یہ بچ گئے تھے اور پرزنر آف وار تھے they were killed. ٹھیک ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے النضر بن الحارث کو کہا کہ ہی ول بی کلڈ، اور عقبہ بن معیط کو کہا، علی رضی اللہ عنہ کو دیا کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ تو جب علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکالی تو عقبہ بن معیط اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ گیا، and he started begging، مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے مت مارو، کتنے پیسے چاہیے لے لو۔ He was trying to negotiate his life now۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے جو حکم ملا ہے میں تو وہ پورا کروں گا۔ You are an enemy, you have fought with us, you've killed so many of ours, so you have no right to say that۔ اور تمہیں پتا ہے تم کیا کیا کر چکے ہو۔ پھر بھی وہ بیگ کرتا رہا۔ فائنلی ہی اسٹارٹڈ بیگنگ ٹورڈز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، رسول اللہ تو نہیں کہا ہوگا اس نے صرف کہا کہ آپ کم سے کم یہ سوچیں میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ typical how they can negotiate is with the emotional blackmail۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کے بارے میں سوچے نا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو اس پہ سے فرسٹ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا، اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے انہوں نے کہا تب تم کو خیال نہیں آیا تھا بچوں کا کہ بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ جب چھوٹی سی فاطمہ کو دوڑ کے آ کے اپنے باپ کے سر پر سے وہ سب گند ہٹانا پڑا جو تم نے پھینکا تھا ان کے سر پہ، تب وہ بچی نہیں تھی، وہ چھوٹی سی بچی تھی تب، اور وہ آئی تھی بھاگ کر مسجد میں اپنے باپ کے سر پہ سے گند ہٹانے سب کے بیچ میں۔ وہ تمہیں بچی نہیں لگی تھی جب تم اس کے باپ کے اوپر ظلم کر رہے تھے؟ آج تمہارے اپنے بچوں کی بات تمہیں یاد آ رہی ہے تو تم اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہو۔ اس پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھو ایکچولی تمہارے بچوں کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کہا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اگر وہ تمہارے نقش قدم پر چلے، اگر تم بچ گئے تو وہ تمہارے نقش قدم پہ چلیں گے تو تمہیں تو پتا ہے تم جہنم میں جاؤ گے، انہیں بھی ساتھ لے کے جاؤ گے۔ اور اگر تم چلے گئے اور وہ تمہارے نقش قدم پر نہیں گئے تو کم سے کم تمہارے جانے سے وہ بچ جائیں گے، بلکہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بچ جائیں اور تم جاؤ، ورنہ تم رہو گے تو انہیں لے ڈوبو گے۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کو قتل کروں گا، and then he killed him۔ Now after both were killed، okay، کون؟ عقبہ بن ابی معیط اور النضر بن الحارث، دونوں کا قتل ہو گیا، باقی 68 پرزنرز بچے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ 68 پرزنرز کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینہ۔ مدینے میں آ کے now you see now they have to form a strategy of how to keep the prisoners۔ ان کے پاس تو کوئی جیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کمرے نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے گھر نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ اصحاب صفہ کہاں رہ رہے تھے؟ مسجد میں رہ رہے تھے۔ تو کدھر جائیں گے اب سب؟ پرزنر آف وار تو آپ لے آئے مدینے میں، رکھیں گے کدھر؟ رکھنے کی تو کوئی جگہ تھی نہیں، پرزنرز کو رکھنے کے لیے جیل چاہیے، قید خانہ چاہیے، وہ تو تھا نہیں یہاں پر کیونکہ کوئی حکومت ہی نہیں تھی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ یہ ایک مسئلہ تھا، تو اب اس مسئلے کو حل چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the commander, he is the chief, he is the ruler، he has to find a way to now house these prisoner of war۔ کہیں تو رکھنا پڑے گا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، جس کا قیدی ہے، یعنی جس نے ان کو پکڑا ہے، پرزنر بنایا ہے، جس نے بھی ان کو وار میں پکڑا ہے، وہ اس کا قیدی ہے، وہ اس کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو قیدی ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے جو انہیں پکڑ کر لائے ہیں، وہ ان کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، اور ان کی ساری اپ کیپ، ان کا کھلانا رہنا سلانا ان کے ذمہ ہوگا۔ اینڈ دین ہی سیڈ کہ جو لیڈرز میں تھے لوگ وہ میرے پاس رہیں گے۔ اب آپ سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی رکھنے کو تیار تھے، اور کس کو رکھنے والے تھے؟ سہیل بن عمر کو۔
because he was the leader. ٹھیک ہے, وہ پکڑا گیا تھا. سہیل بن عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں باندھ کے رکھا, تو اس کو ہاتھ سے باندھ کر ایک کونے میں رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے, باقی صحابہ بھی اپنے اپنے قیدیوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے. اب مسئلہ یہ تھا, آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس اپنے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا. اب یہ قیدی بھی آ گئے 68 آف دم, اور سب کے گھروں میں ہیں. آپ کو پتا ہے چھوٹی سی آبادی ہے یہ تھے ہی خود 300 لوگ. اب ان میں سے 68 جب آ گئے ہیں تو سب کے گھر میں ایک دو قیدی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیدیوں کی دیکھ بھال بہترین طریقے سے کی جائے, کیونکہ یہ پہلی بار اب they have to set a precedence کہ قیدیوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. تو خود بتاتے ہیں, جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت آتا تو یہ لوگ کیا کرتے کہ ہمارے آگے روٹی اور بوٹی ہمارے آگے رکھ دیتے تھے, گوشت اور روٹی ہمارے آگے رکھ دیتے تھے, اور خود کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. کوئی کرے گا ایسے؟ دنیا کے کسی ملک میں آپ نے سنا ہے کہ قیدی کو آپ اپنے سے زیادہ بہتر کھانا کھلاؤ؟ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تو قیدی کو بولو گے کہ کھجور پہ تم جیو بھائی, ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم تو تمہاری لک آفٹر کریں تو ہمیں تو روٹی بوٹی چاہیے. تم تو پرزنر ہو, تم تو لڑائی کر چکے ہو ہم سے, تو تم تو ہمارے دشمن تھے اور ہو. لیکن ان کو کیونکہ وہ ان کا حق ادا کرنا چاہتے تھے, ان کو روٹی اور بوٹی دیتے تھے اور خود بیچارے کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. کچھ یہ چیزیں دیکھ کر کچھ لوگ مسلمان ہوئے, بیکاز مسلمان بھی ایسے نہیں ہوئے, they got ransomed and then they became Muslim. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ دیکھیں کہ it was the 28th of Ramadan. ٹھیک ہے, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam stayed there for 3 days. So 17th was a Friday. So 17th, 18th, so it was Friday, ختم ہوئی جنگ. 17th کو تو جنگ ہوئی فرائیڈے کو, ٹھیک ہے. پھر 18th سنڈے, سیٹرڈے سنڈے منڈے, تو منڈے ان کی روانگی تھی. دے کیم بیک ٹو مدینہ. اچھا, اب انٹری کیسے ہوئی, کیونکہ اب تو یہ ہو گیا, ان دو کا ختم ہو گیا. اب یہ 68 پرزنر جب لے کے آ رہے ہیں تو ان کی انٹری کیسے ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو بھیجا, کن کو بھیجا؟ ان کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو. اور کیسے بھیجا؟ اپنی اونٹنی پر بٹھا کر, قصوہ پر. انہوں نے کہا تم قصوہ پہ بیٹھو اور جاؤ, لیٹ the people know, because فون کالز اور یہ سب تو تھا نہیں نا. they didn't know کہ ہو رہا کیا ہے وہاں. مر گئے سب, بچ گئے سب, ہار گئے, جیت گئے, کسی کو کچھ نہیں پتا. they all sitting tensed, wondering کہ کیا ہوا. 3 دن تو ہو گئے, پتا نہیں کیا ہوا جنگ کا. کوئی جا تو نہیں سکتا نا جنگ کے بیچ میں, اور جنگ دور تھی, ایک دم بالکل پاس بھی نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ راستہ لمبا تھا, 1.5 دن کا تو راستہ تھا. تو اب یہ سب پریشان بیٹھے ہیں کہ کیا ہوا, what is the outcome of this battle. اور زید بن حارثہ he enters Medina announcing loudly, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And everybody is wondering, ہوا کیا؟ یہ تو صرف اللہ اکبر کہہ رہا ہے, لیکن یہ کس میں آ رہا ہے؟ قصوہ پہ آ رہا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا اور یہ ان کی اونٹنی لے کے آ گیا. And they didn't know what happened, but he sounds happy and excited. تو everybody assumed and understood کہ کچھ good news ہے. And they all recognized the camel of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There was no doubt کہ یہ اپنے کیمل پہ نہیں آیا ہے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمل پہ آیا. انہوں نے دور سے اونٹنی ہی پہچان لی, یہ تو قصوہ ہے, یہ تو قصوہ پہ آ گیا ہے. اینڈ پھر اس کے بعد he did not, when he saw people's faces with question mark, تو زید بن حارثہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بار کہہ کر پھر کہنا شروع کر دیا, ابو جہل مر گیا, امیہ مر گیا, ایک ایک کا نام, شیبہ مر گیا, عتبہ مر گیا, ایک ایک کا سب مر گئے, ہم نے سب کو ختم کیا اور ہم جنگ جیت گئے. پھر اس نے جب یہ بولا
تب this is the first time now people are now whispering. اب باتیں شروع ہو گئی. اب تک کون لوگ ہیں مدینہ میں؟ مسلمان ہیں اور کافر ہیں. سمپل دو ہی قسم کے لوگ. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں مہاجر انصار مسلمان ہیں سارے, یا تو پھر جوز ہیں یا کرسچنز ہیں اور یا مشرک ہیں. کلیئر ہے نا بات؟ لیکن آج اور بھی لوگ ہیں منافقین, وہ جن کو لگا یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہو گیا, یہ جیت کے کیسے آ گئے. ٹھیک ہے, پھر وہ دو مائنڈ میں بٹ گئے. اینڈ دس از وین منافقون اسٹارٹیڈ آفٹر غزوہ بدر. آج منافقون بھی ہیں اب مدینہ میں. اب تک کلیئر کٹ بات تھی, یا مسلمان تھے یا جوز تھے یا مشرک تھے, اب منافق بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سب بہت ساری شروع ہو گئے اپنی وسپرز میں, اور کہ سب they were mumbling fumbling about amongst themselves. Basically کیسے ہوا, has Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam been killed, why did he come on Qiswa, and if he did not get killed then what's going on, how did they kill everybody, they were so few, they had nothing. تو وہ سب کنفیوژن میں منافقین و ایک گروپ منافقین کا جمع ہو گیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میں آپ کو قصہ یہاں بتانے والی ہوں. ٹھیک ہے, بالکل دل تھام کے سننے والا قصہ ہے, اور ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے, بہت ہی بڑا سبق ہے. میں آپ کو اس کے لیے بہت ساری ایگزامپل بھی دوں گی. This particular qissa is close to my heart and it should be close to everybody's heart. اگر آپ کو یہ قصہ صرف یاد کر لینا ہر بار جب آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو کافی ہوگا. وہ کیا قصہ ہے؟ جب زید بن حارثہ کی انٹری ہو رہی ہے مدینہ میں with full excitement. It's the most joyous occasion for the Muslims. It's the first battle where they were weak and they won. They were victorious and زبردست victory ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی ایسی ویسی بھی نہیں, 70 آپ prisoner of war پلس اور کتنوں کو مار کے آئے ہیں وہاں پہ جن کو کنویں میں پھینکا ہوا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اتنے سارے لوگ آپ نے you have been able to achieve a big victory. And so obviously it's a celebrating occasion. آپ وکٹری اب ظاہر سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور دا موسٹ ہیپیسٹ ٹائم فار دا مسلمس, کیونکہ اب ان کی جب وکٹری ہوئی ہے تو سراؤنڈنگ نیبرہڈ جو کنٹریز سٹیز رولرز جو بھی ہیں ان تک بھی آپ کا پیغام پہنچے گا کہ بھائی مسلمانوں نے قریش کو ہرایا, اینڈ ناؤ دے آر ہیونگ پرزنر آف وار. تو ایک ایک اسٹریٹجی, ایک گورنمنٹ, ایک اسٹیبلشمنٹ شروع ہو رہی ہے. اس ہیپینس کے موقع پر جب it's the most happiest occasion even for Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. He was the commander, he was the chief, he was the main person who was leading. Everybody is excited. اس وقت جب یہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, عثمان رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس کی جب پہلی اللہ اکبر سنی, میں نے اس وقت رقیہ کو دفن کر کے کام فنش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی جس کا انتقال ہوا, اس دن وہ دفنائی گئی, جس دن it was the most happiest moment for the entire Muslim Ummah along with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he was given this setback by Allah subhanahu wa ta'ala. کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو کہ اللہ, آپ سوچیں گے نا کہ اللہ نے ان کو چنا تھا, ان کو وکٹری دی تھی, پر ان کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع نہیں دیا, کیونکہ اس وقت he had to mourn for his daughter.
3 दिन का सोग है ना, تو 3 दिन का तो उनको सोग भी रखना था और उसको उम्मत के साथ सेलिब्रेट भी करना था। उम्मत का हक अलग था, और एक बच्ची जो गुजर गई, जिसको उन्होंने गुजर के देखा भी नहीं, देख भी नहीं पाए, वो दफना कर कहते हैं मैं जब कब्र पे मिट्टी डालकर वहां से उठा तो मैंने पहली अल्लाह अकबर जैद बिन हारिसा की सुनी है। And then he came and informed Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, because there was no other way to inform him, that Ruqayya passed away. And she passed away today, and I buried her. अल्लाह ताला बताना चाहता है खुशी भी टेम्पररी है और गम भी टेम्पररी है, नथिंग लास्ट्स। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला रियलाइज कराना चाहता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशली कि ये पूरी दुनिया टेम्पररी है और डेथ, मौत किसी के लिए रुकती नहीं है। जिसके कदर में जब लिखी है आके रहेगी, ले जाएगी अपना हक। और ये एक रियलिटी है कि आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बंदे के पास एक लॉन्ग लिस्ट होती है ना, वी हैव अ बकेट लिस्ट, कि मुझे अब ये करना है, वो करना है, वो करना है। हम सोचते हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं कि मुझे ये एग्जाम देना है, ये पास करना है, फिर गाड़ी का लाइसेंस लेना है, फिर करियर ज्वाइन करना है, फिर मुझे ये स्किल सीखना है, वो करना है, फिर शादी करना है, फिर बच्चे पैदा करना है, फिर बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है। इट्स एंडलेस लिस्ट, इट्स नेवर एंडिंग। बच्चों की शादी हो जाएगी तो उनके बच्चों के लिए हम शुरू हो जाते हैं, उनके बच्चों की भी शादी हो जाएगी तो फिर उनके भी बच्चों के लिए शुरू हो जाते हैं। यू नो, इट्स एन एंडलेस लिस्ट, सुभान अल्लाह। ठीक है। सो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हम लोगों को बताना चाह रहा है वो इस वक्त यही कि यू मे हैव योर एंडलेस लिस्ट, बट लाइफ मेक्स दैट लिस्ट कट्स व्हेन द टाइम कम्स, द लिस्ट जस्ट गेट्स कट। And he gave this example that every one of us has a long, you know, iman and family. We go everywhere, we go out of the way, you know, to do things. But then he drew a line and he said, हमारे ये सारे ambitions हैं life के. Then he drew a line and he said, but death comes and it cuts and draws a line. It makes a boundary to all those lists that we have and all those desires. Okay. And that every one of us, you know, have to go through that. और जरूरी नहीं है कि हर खुशी खुशी में एंड हो और हर गम गम में एंड हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इट वाज वेरी टेस्टिंग, इट वाज अ ट्रायल, इट वाज अ चैलेंज। उनकी पहली बेटी की डेथ हुई है and he couldn't even see or bury the child, and she passed away like that on a day when he was coming victorious to the town to celebrate, and he had to be, obviously it was a somber, for him it was different. Anyways, तो बात ये है कि happiness is not for this world. What you get here is bonus. Happiness, look for it for the akhirah. और वैसे भी आपको पता है कि हम बहुत अपने दुनिया के मामलात को देखकर हम बातें कह देते हैं। जैसे किसी ने किसी सिस्टर को तकलीफ में देख के पूछा कि आपने क्या ऐसा किया है जो आपके साथ इतना सारा कुछ हो गया। तो उस सिस्टर ने जवाब दिया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया था जो उनके साथ ऐसा हुआ, याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, ये सब गुनहगार बंदे थे क्या, इन सब के साथ भी तो हुआ। और आज ये देख लीजिए
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جان پہ کھیل کر دعائیں کر کے رو رو کے اللہ سے مقابلہ کیا. پیچھے بچی گزر گئی. تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اداس کرنا چاہتا تھا؟ یا کیا وہ گنہگار تھے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہتے کہ دس از لائف. ایک طرف وکٹری ملے گی, دوسری طرف you lose something. You get something, you lose something. And it's all from Allah. So just take it. جو جاتی ہے چیز اس کو let go. اور جو ملتا ہے اس پہ اللہ کا شکر کر لو. شکوہ نہیں کر سکتے اور سوال نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں. We don't know why things happen. Allah has a wisdom behind it. So just leave it to his wisdom. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بیٹل میں سکھا رہا تھا کہ یہاں تم کو جیت ملی ہے, وہاں تمہاری بیٹی گئی ہے, اور تمہارے پر اس وقت زیادہ ذمہ داری بھی آ گئی ہے obviously ان سب چیزوں کی. اچھا, اب آتے ہیں اس بارے میں کہ اب یہ سب پرزنر آف وار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوا دیا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کہا جس نے جس کا لیا وہ رکھ لے, اور سہیل بن عمرو جو چونکہ وہ سرداروں میں آتا ہے تو وہ میرے گھر میں رہے گا, اور اس کو اپنے گھر میں انہوں نے باندھ کے رکھ دیا. اب سودا جو تھی ان کی وائف, سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا, اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو وہ ان دو لڑکوں کے گھر میں تھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, تو جو دو ینگ لڑکے تھے جو ابو جہل کو مارنا چاہ رہے تھے, اور دونوں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کے گھر میں بیٹھی تھی, اپنے گھر میں نہیں تھی. وہ وہاں گئی نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کو تسلی وسلی دینے کے لیے, کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا, کوئی نیوز ہی نہیں تھی کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ جنگ سے سب آ رہے ہیں واپس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور وہ بھی آ رہے ہیں, تو یہ بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئیں, کیونکہ ایک ڈیوٹی ہے فار اے وائف ٹو ریسیو ہر ہسبینڈ. So she thought by the time I reach, he would have reached home. But she went in a panic, she went running. اس زمانے میں پردہ کا حکم نہیں آیا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ابھی تو لاز نہیں اسٹیبلش ہوئے ہیں, ابھی تو مدینہ میں یہ پہلی بیٹل ہی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تھے اور یہ بھاگتی ہوئی اندر آئیں, تو جیسے یہ انٹر ہوئی انہوں نے سہیل بن عمر کو دیکھا بندھا ہوا بیٹھا ہے, اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہ یعنی ہمارے قبیلے کا سردار ہے, یہ قریش کا سردار ہے, یہ کیسے ہاتھ باندھ کے کس طرح قیدی بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو ان کے منہ سے نکل گیا, یا سہیل تمہارے پاس اتنی بھی عزت نہیں تھی کہ تم کم سے کم لڑ کے مر جاتے یا مار دیتے. تم قیدی بن کر آنے سے بہتر نہیں ریسپیکٹفل ہوتا کہ اگر تم مر جاتے. تم قیدی بن کر یہاں آ کر ہاتھ باندھ کے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہو قیدی کی حالت میں. تو اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اس کے پیچھے, تو وہ گھبرا جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ یا سودا تم کیا کہہ رہی ہو, تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو. کیوں کہا انہوں نے یہ ایسے؟ سودا نے تو بات صحیح کی نا ان سے, تو کس کے سائڈ میں ہے سودا؟ تو انہوں نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سودا کیا تم اس قیدی سے یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اسے ہمیں مار دینا چاہیے تھا تو یہ جیتتا, اور یہ ہمیں مارنے کے چکر میں مرتا؟ تو تم اس اللہ اور رسول کے دشمن سے یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اسے اللہ اور رسول کی دشمنی نبھانی چاہیے تھی اور قیدی بن کے نہیں آنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے بہت ریگریٹ کیا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت معافی مانگی اور کہا کہ نہیں میرے منہ سے نکل گیا, کیونکہ میں نے اس کو جب دیکھا تو میں یہ بھول ہی گئی کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں, کہ میں مسلمان ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں, اور میں اللہ اور رسول کی ماننے والی ہوں, اور وہ ہمارا دشمن ہے. میں نے تو اس کو اپنے قبیلے کا لیڈر سمجھ کے کچھ بول دیا, وہ میں پرانے جاہلیت کی سوچ میں چلی گئی, تو آپ مجھے معاف کر دیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا. اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کبھی کبھی لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو کے کچھ بول جاتے ہیں, کچھ غلط بول جاتے ہیں, کبھی کوئی غصے میں بول جاتے ہیں, کبھی کوئی ایکسائٹمنٹ میں بول جاتے ہیں. اگر کوئی کچھ غلط بول جائے اور آپ سے معافی مانگ لے, معاف کر دو. We have to see نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ہمارے لیے
ہماری زندگی کے لیے، ہمارے ایک ایک دن، ایک ایک لمحے، ایک ایک مشکل، ایک ایک پریشانی کے لیے سولوشنز ہیں. تو اگر آپ سے کوئی کچھ کہہ جاتا ہے، کبھی کسی سے غلطی ہو گئی، کسی نے آپ کو الٹ پلٹ بول دیا، معاف کر دو. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں معاف کر دیا. اینڈ دس از دا لیسن وی گیٹ فرام سعودہ بنت زمعہ's اسٹوری. ٹھیک ہے. اچھا، it was not a small thing by the way, it was a major blunder. کیونکہ اگر وہ ایک دشمن سے کہہ رہی ہیں کہ تمہیں لڑنا چاہیے تھا، تو وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ اللہ اور رسول سے لڑنا چاہیے تھا. That's why it was a very major sin, major blunder. And but اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تھے وہ انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الحمدللہ کہ معاف کرنے کا ان کو کیا. اچھا، اوکے. Anyway, sometimes we make mistakes out of emotions. ہم بہہ جاتے ہیں اپنے جذبات میں. کبھی کبھی ہم غصے میں الٹا پلٹا بول جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم مسٹیک سے کچھ اور بولنا چاہتے ہیں اور کہیں اور کچھ اور بول جاتے ہیں. کبھی دماغ میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے. ایسے سارے وقتوں میں when you lose control, rationality اور reasonableness in your mind, ایسے میں one should not catch people. اور دوسری چیز آپ کو اس میں دوسرا سبق یہ دینا چاہتی ہوں کہ اس کے باوجود ان کی اس غلطی کو معاف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رب نہیں کیا ان پر کہ تم نے تو ایسے بولا تھا، تم نے تو بھائی ان کو بول ہی دیا تھا کہ تم ہم سے لڑ لیتے. کبھی دوبارہ اس کو مینشن نہیں کیا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کہ ایک بار آپ کسی کو معاف کر دیں، اس کے بعد آپ کبھی بھی اس کو ریپیٹ نہ کریں. کسی کو آپ نے معاف کر دیا، اس کو بار بار اس کی غلطی کو بار بار ہر موقع پہ نہ یاد دلائیں. اٹس ناٹ گڈ ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. تو بہت خیال رہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہے. ایک بار آپ نے ان کو اگر کسی کو معاف کر دیا، اس کو ریپیٹڈلی رب نہ کریں. اگر کسی نے آپ سے کہا آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، forgive me, finish, matter close, it's deleted. You have to delete it from your heart, from your memory, and you should never ever mistake سے بھی اس کو دوبارہ ریمائنڈ نہیں کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے اس پرٹیکولر بات سے کہ انہوں نے پھر سودا بنت زمعہ کو کبھی یاد نہیں دلایا کہ آپ نے کتنا بڑا بلنڈر کیا تھا، اتنا بڑا سن کیا تھا، آپ نے تو ایسے بول دیا تھا. نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم کہ آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ امیجن کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قیدی تھا. آج کی دنیا میں ایک منٹ کے لیے تب سے لے کے آج تک چلیں، میں کہتی ہوں تب سے لے کے آج تک دیکھ لیں، پوری ہسٹری میں کہیں آپ کو ملے گا کہ رولر کے گھر میں اس نے قیدی رکھا ہے اور اس کو کھانا ملتا ہے، اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور اس کے گھر میں ہے، رولر کے اپنے گھر میں ہے، اس کی نگرانی میں. This was a case which is absolutely amazing. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور جو انہوں نے کیا، it is something nobody has ever done anywhere in any country in any part of the history. This is all unique cases کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے اور ان کے دل میں سب کے لیے، مگر where there has to be harshness he was harsh, where there has to be mercy, but he always preferred mercy to harshness, but where there was supposed to be strictness یا firmness he did that also. یہ نہیں he did not follow the formula of میرے ایک گال پہ آپ نے مارا ہے میں دوسرا گال آپ کے سامنے رکھ دوں. Even those who believe this they also don't follow this.
No country has ever followed or practiced those who say they are following that religion where this is given کہ اگر آپ کے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے آپ دوسرا گال آگے رکھ دیں. آپ مجھے بتائیں کوئی فالو کر رہا ہے یہ؟ ان کی شریعہ میں اگر یہ ہے, کسی نے اس کو فالو کیا آج تک؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے تو دوسرے گال میں کیا اور بھی 2-4 دفعہ اور لگا دے گا کوئی تھپڑ, کیونکہ یہ زمانہ ایسا نہیں کہ آپ دوسرا گال دے دیں. لوگ تو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لے لیں گے اینڈ دے ول ٹیک ایڈوانٹیج اینڈ دے ول do more wrong to you and you will not be able to defend yourself. So یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. And نہ ہی, so this is one extreme, and نہ ہی you should treat prisoners like Guantanamo Bay یا اس طرح کی جگہوں میں, ٹھیک ہے. Yes, there is this reality of a religion and we say that this is the light of what happened to another, and this is what makes our religion really a practical, realistic religion, a religion that will love, consider, correct and discipline if followed properly, ٹھیک ہے. And that is why the balance of strictness and mercy is given there, ٹھیک ہے. اب مسئلہ تھا قیدیوں کو رینسم کرنے کا, ٹھیک ہے نا. اب سب کو قید میں تو رکھ دیا ہے. Now we are not going to keep them permanently. ہمارے پاس اپنے پاس کھانے کو رہنے کو نہیں ہے, ان کو ہم نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے, کسی کو آنگن میں, کسی کو روم کے کسی کونے میں, کیونکہ that's the space we have and that's the kind of food we have. ان کو کھلا رہے ہم, کھجور پانی پہ ہیں, تو زیادہ دن تو نہیں رکھنا چاہتے ہیں نا, ان کو تو بھیجنا ہے لیکن ان سے کچھ حاصل کر کے بھیجنا ہے. تو اب آتا ہے نیکسٹ پوائنٹ, ان پرزنر آف وار کو کس طرح سے رینسم ان کی بک کی جائے, کس سے کتنا رینسم لیا جائے, کس سے لیا جائے, کیسا لیا جائے. اب وہ ایک نیا سلسلہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ابھی ان سب کے دیکھنا ہے کہ کس کا کتنا رینسم ہے. Before I go into that ransom wali stories, we will do it next week. I will conclude now. We will do next week, but before I close, I just want to tell you because I would like to share one story of Abbas radiallahu anhu. Abhi to wo Abbas is not a Muslim and he is the uncle of Nabi sallallahu alaihi wasallam. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انصاری نے عباس رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا تھا, قیدی بنا کر لایا تھا, جس نے ان کے ساتھ لڑا اور ان کو پرزنر آف وار بنا, ان کو پکڑ کر لایا تھا, تو obviously اس کو یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کیا تھا نا کہ کوئی ان کو مارے گا نہیں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ان کو پرزنر آف وار بنا کے لا رہے تھے. اب اس کو یہ بھی فیل ہو رہا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, تو جا کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے تو کہا کہ جو جس کا قیدی ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا, تو عباس تو میرے پاس ہیں, وہ میرے قیدی ہیں, تو ان سے میں رینسم نہیں مانگ رہا, میں آپ کو عباس گفٹ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ آپ کے چچا ہیں, تو I don't want to hurt your feelings. تو میں ان سے رینسم نہیں مانگتا ہوں, میں عباس کو آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں, پھر آپ جیسا مناسب سمجھیں ان کے ساتھ کر لینا. یہاں میں بتانا چاہ رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیئرنیس اور جسٹس کیسی تھی. انہوں نے کہا میں نے آپ سے صرف یہ کہا تھا کہ ان کو مارنا نہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کو چھوڑنا نہیں رینسم سے. He is a rich man and he is a rich businessman. Let him pay full ransom, بلکہ ان سے سب سے زیادہ رینسم لینا کیونکہ he can pay. We have to take the maximum ransom from him because he can pay. تو عباس رضی اللہ عنہ کا رینسم اس وقت 4000 درہم فکس ہوا تھا, اور 4000 درہم اس وقت جبکہ 4 درہم میں گھر چلتا تھا. تو can you imagine how much I'm talking about? Minimum 4 million فکس کیا تھا انہوں نے. 4000 درہم was a lot of money, ٹھیک ہے. اور اس پر سے عباس رضی اللہ عنہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم کیوں میرے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہو,
اتنا رینسم مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ تم تو جانتے ہو کہ مجھے مجبور کیا گیا تھا لڑنے کے لیے، تمہیں پتا ہے کہ میں دل سے تو تمہیں مانتا ہوں، کہ تم کو سب کچھ مانتا ہوں، اور پھر میں کہاں سے لاؤں گا 4,000 درہم؟ تو اس پہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، صرف 4,000 درہم نہیں، رکو، 2 قیدی اور ہیں جن کی ذمہ داری بھی تم پر ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کون ہے جن کی میں ذمہ داری لوں گا؟ تو انہوں نے کہا عقیل اور نوفل۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کون ہے یہ دونوں۔ عقیل بن ابی طالب، ٹھیک ہے، تو who is he to him؟ عقیل بن ابی طالب was the first son, then Jafar bin Abi Talib second son, Ali bin Abi Talib third son۔ علی رضی اللہ عنہ کا بڑا بھائی عقیل، تو عباس رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا؟ بھتیجا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا ہے نوفل، نوفل کون ہے؟ نوفل بن حارث بن عبد المطلب۔ حارث جو سب سے بڑا بیٹا تھا عبد المطلب کا، یہ اس کا بیٹا ہے نوفل۔ نوفل بھی بھتیجا ہے اور وہ بھی بھتیجا ہے، تمہارے بھتیجے ہیں دونوں کی رینسم تم دو گے۔ تو عباس نے کہا میں کہاں سے لاؤں گا اتنا سارا کچھ؟ 4,000 تو تم نے مجھ پہ ڈال دیا ہے، اور تم ان دونوں کی بھی رینسم مجھ پہ مانگ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینا تو تمہیں پڑے گا ہی۔ تو انہوں نے کہا میں کہاں سے لاؤں گا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ پیسے کیا ہوئے جو آپ اور فضل نے جا کر چھپائے تھے، کسی زمین میں گاڑے تھے، ان پیسوں کا کیا ہوا؟ وہ تو بہت خزانہ ہے اس میں۔ تو عباس حیران ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ یہ بات تو صرف میں اور فضل جانتے ہیں، اور ہم نے چھپ کے جا کر کہیں پہ چھپایا تھا، اس کے بارے میں تو کسی کو بھی نہیں پتا، صرف مجھ کو اور فضل کو پتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، اور فضل تم سے کہہ رہی تھی کہ اتنے فضل کو دینا، اتنے عبداللہ کو دینا، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا یہ؟ کہا اب مانتے ہو؟ تب عباس نے کہا کہ میں آپ کو مان گیا، آپ بے شک اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کو کبھی نہیں پتا چل سکتا تھا۔ اتنی ساری چیز آپ کو صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ اور کسی کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے میرے اور فضل کے علاوہ۔ تو پھر وہ مسلمان بھی ہوئے اور انہوں نے سب کا رینسم بھی دیا۔ تو یہ عباس رضی اللہ عنہ کی کہانی تھی۔ اس کے علاوہ اور کہانیاں ہیں اباؤٹ دا رینسم، اور کس کا کیسا تھا، اور ایک بہت ٹچنگ سٹوری بھی ہے اس میں۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ we will continue with the ransom stories، اور اس کے بعد پھر what was the state of Medina and Makkah، we'll go into that، all the post-war effects of everything انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرا کہنا، آپ کا سننا، ہمارا جڑنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور زیادہ نیکیوں کی، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ہمیں یاد کرا دے اور عمل آسان کر دے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کا جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اندر اس کا جذبہ پیدا کرے، ان کو صحیح طریقے سے فالو کرنے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے ہم سب کا، جو بھی ہم چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی نیکیاں کرتے ہیں، اور اس کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر عطا کرے، اور دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم علیہ۔ اللہ خیر for being with me. Okay, next week lecture is in person. Ifat will write in the group inshallah with the other details. So just to let everybody know, next week the dars will be in person. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.